बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। मैं मुखातिब हूँ मेरे जैसी उन तमाम माँओं और बहनों से जो कि अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं इस बात के लिए कि बच्चों की तरबियत किस तरह से की जाए और बच्चों को बेहतर ज़िंदगी किस तरह से दी जाए ताकि वो बड़े होकर माशरे के एक अहम और अच्छे शहरी बन सकें, अच्छे मुसलमान बन सकें। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, पूरी तरह तवज्जो से सुनिएगा और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये बातें उन माओं तक पहुंचाइएगा जिन तक ये मेरी वीडियो नहीं पहुंच रही, उनको शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर सकें। तो बिना ताख़ीर किए वीडियो को शुरू करते हैं। माँ होना एक बहुत बड़ी नेमत और ज़िम्मेदारी है। जिनके पास बच्चे नहीं होते कभी उनसे जाकर पूछिए कि उनके क्या हालात हैं, वो किस तरह से तरसते हैं कि कोई तंग करने वाला हो, कोई हमें परेशान करने वाला हो, घर में कोई ऐसा हो जिसके हम काम छोटे छोटे कर सकें और जिसकी किलकारियाँ सुनकर हम खुश हो सकें। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश, कामयाब और बाएतमाद हों, लेकिन बाज़ औक़ात हम नादानिस्ता तौर पर ऐसे जुमले कह जाते हैं जो हमारे बच्चों की शख्सियत पर बहुत मनफी असरात डाल सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 19 ऐसी चीज़ों की जो हमें बतौर माँ अपने बच्चों से कभी नहीं कहनी चाहिए। तो सबसे पहली जो बात है वो है, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। डियर मदर्स, ये जुमला बच्चे का हौसला तोड़ देता है। हर बच्चा सीखने के अमल से गुज़रता है और इसे वक्त और हौसला दरकार होता है जो माँ से ज़्यादा कोई नहीं दे सकता। ये माँ ही होती है जो बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाती है और ये माँ ही होती है जो बच्चे को लूज़ कॉन्फिडेंट कर देती है। जब आप अपने बच्चे को ये बोल देते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता तो वाकई उससे कुछ नहीं हो पाएगा। अगर वो कुछ करना चाहेगा भी, करने की कोशिश भी करेगा तो उससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसे बच्चों के पास इस उम्र में जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ करेज होता है वो होती है उसकी माँ। और अगर उसकी माँ ही उस पर एतमाद नहीं करती, अगर उसकी माँ को ही ये लगता है कि वो किसी काबिल नहीं है, किसी काम का नहीं है, तो बच्चा क्या ही कर लेगा। आप बजाय ये कहने के कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, ये कहें कि मैं जानती हूँ मेरा बेटा सब कुछ कर सकता है, या मैं जानती हूँ मेरी बेटी सब कुछ कर सकती है। इस तरह से ये होगा कि अगर वो कुछ नहीं भी कर पाएगा या उससे कुछ नहीं भी हो पा रहा होगा तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, उसको लगेगा कि मैं ये अपनी माँ को करके दिखाऊँ और हाँ वाकई मैं ये कर सकता हूँ। उसके अंदर वो एक काम करने की आप लगन पैदा कर देंगी सिर्फ़ इतना सा जुमला कहने के बाद, और फिर वो कर दिखाएगा कि जो वाकई उससे ना हो सकता हो। दूसरे नंबर पर बात करेंगे, काश तुम दूसरे बच्चों जैसे होते। जनाब, अपने बच्चे को दूसरों से कभी भी कंपेयर ना करें। हर बच्चा मुनफरिद होता है, हर बच्चा ख़ास होता है, हर बच्चे की बहुत सी क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जो दूसरे बच्चों में नहीं पाई जाती। कुछ बच्चे पेंटिंग अच्छी करते हैं, कुछ बच्चों की राइटिंग कमाल की होती है। आपके अगर घर में 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो आज से आप गौर करना शुरू कीजिए कि किस बच्चे में कौन सी बात, कौन सी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। आप उसको हाईलाइट करें, आप उसको पकड़ के बच्चे को इनकरेज कर सकती हैं कि ये बच्चे में ये क्वालिटी है। क्या हुआ अगर एक बच्चा एक काम सही नहीं कर सकता तो वो कोई दूसरा काम सही कर सकता है। इसलिए बजाय बच्चों को ये कहने के तो दूसरा बच्चा तुमसे ज़्यादा अच्छा है, पड़ोसन के बच्चे के मार्क्स ज़्यादा अच्छे आ गए हैं, या फ़लाँ का बच्चा ज़्यादा अच्छा है, या तुम्हारा भाई ज़्यादा अच्छा है, इस तरह से आप बच्चे की यूनिकनेस ख़त्म कर देंगे, बच्चे की पर्सनैलिटी को डैमेज कर देंगे। इसलिए बच्चों को जैसे बच्चे हैं उनको उनकी शख्सियत के मुताबिक देखें। बच्चे की शख्सियत को बिगाड़ें नहीं, बच्चे की शख्सियत को संवारें और उनकी क्वालिटीज़ को हाईलाइट करें ताकि दूसरे बच्चों में भी उसकी इज़्ज़त और मुकाम बढ़ सके। तीसरे नंबर पर आता है कि तुम हमेशा गलत काम करते हो। हमेशा का जो लफ्ज़ है ना, बच्चे को वो बदज़न कर देता है। सिर्फ़ गलती की निशानदेही करें, ना कि शख्सियत पर हमला करें। देखें, हमेशा का लफ्ज़ इस्तेमाल करने का मतलब है कि बच्चे को ये होगा कि मैं तो हूँ ही गलत, और मैं तो हूँ ही गलत काम करने के लिए, और मैं गलत काम ही करता हूँ। और वो बच्चे को इतना बदज़न करेगा कि वो गलत काम ही करेगा और गलतियाँ ही करता रहेगा। उसकी शख्सियत मसक हो जाएगी, उसकी शख्सियत
کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ میں نے اکثر ایسے بچے بھی دیکھے ہیں کہ جو بچے بالکل آپ ان کو کوئی کام کہہ دیں تو ان سے کام صحیح ہوتا ہی نہیں ہے۔ سائیکلوجیکلی اگر آپ دیکھ لیں، اگر آپ نوٹ کر لیں، کسی بچے کو زیادہ پریشرائز کریں گے، کسی بچے کو ایون کہ چھوٹا سا کوئی کام کہہ دیں گے جس میں غلطی کا کوئی چانس بھی نہیں ہوگا، تو وہ کام جو ہے وہ غلط کر کے آئے گا اور اس سے کوئی چیز ہاتھ سے گر جائے گی۔ یا آپ ایون کہ اگر آپ بچے کو کوئی چیز پکڑا رہے ہیں نا، گلاس میں پانی پکڑا رہے ہیں اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ رکھ کے آؤ یا فلاں جگہ سے پانی ڈال کے لے کے آؤ، تو آپ اس کو پریشرائز نہ کریں کہ یہ گرا نہ دینا، یا تم ہمیشہ غلط کام کرتے ہو ایسے نہ کر دینا۔ بعض ماؤں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں گرا نہ دینا، ایسے نہ کر دینا، تو وہ اگر وہ نہیں بھی گرانا چاہے گا تو اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، کیونکہ وہ پریشرائز ہو گیا ہے۔ اس کو بڑے ہی آرام سے کام کرنے دیں اور شخصیت کا اعتماد فراہم کریں۔ چوتھے نمبر پہ جو بات آتی ہے وہ ہے مجھے تم سے شرم آتی ہے۔ کیوں شرم آتی ہے بھئی؟ وہ بچہ ہے، وہ غلط بھی کر سکتا ہے، اس سے غلطی ہو بھی سکتی ہے۔ شرم کس بات کی؟ یعنی بچے کو شرمندہ کرنا اس کی خود ہی کو مجروح کر دیتا ہے۔ اس کی اصلاح نرمی اور پیار سے کریں۔ آپ میچور ہیں، بچہ ابھی میچور نہیں ہے، وہ بچہ ہے اور اس کو بچے کی طرح ہی ٹریٹ کریں۔ بچے کو دوسروں کے سامنے شرمندہ کرنا، بچوں کو یہ احساس دلانا کہ جو حرکت آپ نے کی ہے اس سے مجھے سب کے سامنے شرمندگی ہوئی ہے، تو وہ بچہ خود بھی اپنے احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا اور وہ بچہ دوسروں کے آگے جانے سے بھی کترائے گا۔ اس کی خود ہی ختم ہو جائے گی اور اس کی ذات کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ اس کو بٹھائیں، اس سے پیار کریں، اس کو نرمی سے محبت سے سمجھائیں کہ یہ جو کام ہے آپ نے کیا وہ بیٹا اس طرح سے نہیں، اس طرح سے کر لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے چپ ہو جاؤ تم کچھ نہیں جانتے۔ بچے کو سننے کا حق دیں، وہ جو بھی کہہ رہا ہے اس کے جذبات اہم ہیں۔ ہم میں سے بہت ساری مائیں اس طرح ایسے کرتی ہیں، ساس کا غصہ، ننند کا غصہ، اپنے ہسبینڈ وائف کی جو اختلافات ہیں ان کا غصہ جو ہے وہ ہم اپنے بیچارے معصوم بچے پہ نکال دیتی ہیں۔ بعد میں جب وہ سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے پہ بڑا پیار آ رہا ہوتا ہے۔ سوئے بچے کو کیا پتا کہ آپ اس کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، اس کے ساتھ پیار کر رہی ہیں، یعنی بچے کو تو وہی یاد ہے نا کہ جو آپ نے جاگتے ہوئے اس کے ساتھ کیا ہے۔ یہ بات میں پہلے ولاگ میں بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ بچے کو بس وہی یاد رہتا ہے کہ جو آپ جاگتے میں اس کے ساتھ کرتی ہیں۔ سوئے بچے کو کچھ نہیں پتا کہ آپ نے اس سے کتنا ڈھیر سارا پیار کیا تھا۔ جاگتے میں بچے کو یہ احساس دلائیں کہ آپ اس سے محبت کرتی ہیں، پیار کرتی ہیں اور آپ اس کی بات سنتی ہیں۔ ہم بچے کو کیا کہتے ہیں، وہ اس کو بات سننے ہی نہیں دیتے، اپنا چیخنا چلانا اور غصہ کرنا اور بس پھر چپ کرا کے اس کو بھیج دیا جناب۔ اس کے جذبات، اس کے ایموشنز جس طرح سے آپ کے ہیں اسی طرح سے بچے کے، بلکہ بچے کے جذبات جو ہیں وہ ابھی انڈر پروسیس ہوتے ہیں، ان کو ڈیولپ ہونا ہوتا ہے، ان کو آپ نے بنانا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ان کے اس ٹائم اگر آپ ان کی بات نہیں سنیں گے تو ایک ٹائم آئے گا کہ جب آپ کو بھی احساس ہوگا کہ یہ بچہ میری بات نہیں سن رہا۔ مطلب بڑے ہو جاتے ہیں بچے تو پھر ہم نے جو بیجا ہوتا ہے ظاہر ہے۔ اب تو ماہر نفسیات یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک تھپڑ بھی بچے کو مارتے ہیں تو وہ آپ بینک میں جمع کروا دیتے ہیں اور وہ سود سمیت آپ کو بڑے ہو کر وہ واپس لوٹاتے ہیں۔ خیر یہ اتنا تو پاسبل نہیں ہے کہ ہم ایک تھپڑ بھی نہ بچے کو لگائیں، بچے کو سختی بھی کرنی پڑتی ہے، ڈانٹنا بھی پڑتا ہے، کبھی کبھی تھوڑا بہت مارنا بھی پڑتا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے یہی کہوں گی کہ خدارہ دوسروں کا غصہ، اپنے رشتہ داروں کا غصہ، اپنی ساس نند ہسبینڈ کا غصہ اپنے بچوں پر نکالنے سے گریز کریں۔ بچے کو حتی المکان آپ کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو نرمی سے محبت سے سمجھائیں اور بچے کو چپ کرانے کے بجائے بچے کو بیٹھ کر اس کی بات سنیں، سمجھیں اور اس کو لگنا چاہیے کہ یہ میری ماں ہے اور انہوں نے میری پرابلم کو سمجھا ہے، اور پھر اس کا سلوشن نکال کے بچے کو دیں تاکہ بچے میں اعتماد پیدا ہو اور آئندہ بھی آپ سے بجائے کچھ چھپانے کے آپ سے اپنی ساری پرابلمس شیئر کرے۔ تو بعض اوقات پھر اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ بچہ کسی ایسی مصیبت میں پھنسا ہوتا ہے، کسی ایسے ٹراما سے گزر رہا ہوتا ہے کہ پھر وہ ماں تو پہلے ہی سخت ہوتی ہے، تو وہ اپنی ماں کی سخت طبیعت دیکھتے ہوئے پھر وہ بچے سے ایک تو اس لیے بھی شیئر نہیں کرتا اور دوسرا وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ میری ماں تو کہتی ہے کہ مجھے تم سے شرم آتی ہے یا چپ ہو جاؤ، تو وہ میری بات سنتی ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بھی وہ بچے اندر ہی اندر گھلتے رہتے ہیں اور پھر بڑا نقصان ہو کروا بیٹھتے ہیں۔ تو یہ بھی اصل میں ان کا نقصان نہیں ہے، یہ آپ ہی کا نقصان ہے۔ بچے کے ساتھ دوستی کریں، بچے کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی، اف، یہ جملہ بچے کو بوجھ کا احساس دلاتا ہے جو کہ ماں کی محبت کے خلاف ہے۔
ماں کی محبت تو بچوں کے لیے آئیڈیل ہوتی ہے، اور محبت کی مثال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کو چنا۔ ماں سے اللہ تعالیٰ نے محبت کی مثال دی ہے۔ بچے نے کیسے زندگی آپ کی برباد کر دی؟ بچہ ماحول سے سیکھتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کا ماحول ہی زندگی برباد کرنے والا ہے تو بچے کا کیا قصور ہے؟ آپ بچے کو بوجھ کا احساس نہ دلائیں، بچے کو محبت کا احساس دلائیں۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا قصوروار آپ بچے کو نہ ٹھہرائیں۔ بچہ تو اس طرح کے ماحول میں خود فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، بچہ خود پریشان ہوتا ہے، اور آپ بچے کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ اگر بچہ کچھ غلط کرتا ہے، کوئی بچے میں کوئی خامیاں آ گئی ہیں، تو بچے سے اتنی محبت کریں کہ بچہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو۔ نمبر 7، مرد ہو کر رونا نہیں۔ رونا انسان کی فطرت ہے۔ جذبات کا اظہار بچوں کی ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے، اور جناب وہ مرد نہیں ہے، وہ بچہ ہے، اور بچے کو بچے کی طرح ہی ٹریٹ کریں۔ رونا انسان کی فطرت ہے، اور جو نہیں روتے وہ سخت دل ہو جاتے ہیں۔ بلکہ میں تو اپنے بچوں کو رات کو سونے سے پہلے جب کہتی ہوں کہ آپ دعا کریں، آپ دعا کر کے سوئیں، تو ساتھ میں بچوں کو میں خاص طور پر یہ کہتی ہوں کہ یا اللہ پاک میرے دل کو نرم کر دے۔ اور یاد رکھیے، نرم دل ہی روتے ہیں، سخت دل روتے نہیں ہیں، اور جو سخت دل ہوتے ہیں وہ بے حس ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنے بچوں کو بے حس نہیں بنانا، نرم دل بنانا ہے۔ ہنسنا، رونا اور ایموشنز کا اظہار کرنا، موقع اور ماحول کے مطابق خوشی اور غمی کا اظہار کرنا، یہ ایک انسانی فطرت ہے، اور ہم بچے کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ وہ رو کر غلط کر رہا ہے۔ بجائے اس کے آپ اس کو پیار سے بٹھا کر یہ سمجھا سکتی ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہو، آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے، اور اس کا سلوشن آپ بچے کو دے سکتے ہو تاکہ نیکسٹ ٹائم وہ اس بات پر روئے نہ۔ ڈیئر مدرز، مرد بھی جو روتے نہیں ہیں نا، وہ بہت سخت ہوتے ہیں۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، سخت دل والے مرد جو ہیں نا، وہ اپنی بیویوں کے لیے بھی اچھے نہیں ہوتے، اپنی بہنوں کے لیے بھی اچھے نہیں ہوتے، اور زندگی میں جو بھی ان کے رشتے جو ان کے ماتحت ہوتے ہیں نا، خاص طور پر جن پہ ان کا بس چلتا ہے، ان کے لیے پھر وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے۔ اس لیے بچے کو یہ نہ کہیں کہ تم مرد ہو اور رونا نہیں، بلکہ بچے کو یہ کہو کہ بیٹھو میرے پاس، مجھے پرابلم بتاؤ، اور آپ رونا نہیں ہے، پرابلم کا حل سوچنا ہے۔ چلو شاباش، آجو مل کر ہم اس پرابلم کا سلوشن ڈھونڈتے ہیں۔ تم ہمیشہ سب کچھ خراب کر دیتے ہو۔ غلطی پر اس کی رہنمائی کریں، اسے الزام نہ دیں، یہی تربیت کا اصلی طریقہ ہے۔ اگر آپ اس کو یہ کہہ دیں گے کہ تم سب کچھ خراب کر دیتے ہو، تو وہی بات کہ ہمیشہ کا لفظ تو آپ نے خاص طور پر جب اس کی غلطی کی نشاندہی کرنی ہو تو بالکل بھی یوز نہیں کرنا، اور پھر آپ نے اس کو یہ بات نہیں کہنی کہ تم ہمیشہ ہی سب کچھ خراب کر دیتے ہو، اس سے وہ ہمیشہ سارا کچھ خراب ہی کرے گا، اور زندگی میں اس سے جو آگے کے جو بڑے بڑے معاملات ہیں، اگر وہ چھوٹے چھوٹے معاملات خراب کر رہا ہے تو پھر وہ بڑے بڑے معاملات کس طرح سے ٹھیک کرے گا؟ اگر آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں وہ ہر ٹائم غلطیاں کرتا رہتا ہے، خراب کرتا رہتا ہے، الزامات دیتے رہتے ہیں، تو پھر وہ زندگی بہت مشکل ہے۔ زندگی کے لیے آپ کو اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے، اور آئندہ آنے والی زندگی جو ہے وہ اس میں بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو ابھی سے یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ تم تو سارا کچھ خراب ہی کرتے ہو، تو وہ اپنی زندگی کو صحیح کیسے کرے گا؟ وہ اپنی زندگی کے معاملات کو کس طرح سے ہینڈل کرے گا؟ پھر تو اس کو یہی ہوگا کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں اپنی زندگی کے معاملات کو ٹھیک کر سکوں۔ یہ بہت ہی غلط تربیت کا طریقہ ہے۔ آپ اس کو ہمیشہ یہ کہیں کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، آپ اس غلطی کو اس طرح سے کر سکتے تھے، ہم اس کو اور بہتر طریقے سے کریں گے تو یہ چیز خراب نہیں ہوگی، یہ معاملہ خراب نہیں ہوگا، آپ اس طرح سے نہیں، اس طرح سے کر لیں۔ آپ ماں ہیں، آپ نے ان کو زندگی گزارنے کا اصل طریقہ سکھانا ہے۔ بچے جو ہیں نا، وہ سب سے زیادہ قریب بھی ماں کے ہوتے ہیں، بچے جو ہیں وہ سب سے زیادہ عادتیں بھی ماں کی اڈاپٹ کرتے ہیں، اور سیکھتے بھی وہ شروع میں ماں سے ہی ہیں۔ نمبر 9 پہ آتی ہے، تم مجھے پریشان کر دیتے ہو۔ بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ماں کے لیے بوجھ ہے، اس کے اندر خوف اور یہ بات اس کے اندر خوف پیدا کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ماؤں کو بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، ہم ماؤں کو بہت سارے پریشرز ہوتے ہیں، اور ہم نے بہت سے معاملات جو ہیں زندگی کے، ان میں ہم نے میچورٹی دکھانی ہوتی ہے، لیکن اس میں بچوں کا کیا قصور ہے؟ ہم بچوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مجھے پریشان کر دیتے ہو۔ کس کو پریشان کرے بچہ؟ آپ ان سے جا کر پوچھیں جن کے بچے نہیں ہیں اور وہ روتے ہیں کہ ہمیں کوئی پریشان کرنے والا ہو۔
آپ بچے کو یہ احساس نہ دلائیں کہ وہ آپ کے لیے بوجھ ہے، اور یہ بات اس کے اندر خوف پیدا کر دے گا اور اس کے اندر لیک آف کانفیڈنس پیدا کر دے گا۔ اچھا، نمبر 10 پہ جو ہے نا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ہم میں سے تقریباً ساری مائیں اس طرح سے کرتی ہوں گی۔ تو جناب، آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے 19 باتیں جو آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبی ہو چکی تھی، اسی لیے میں نے اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ سو گائز، مائی ڈیئر سسٹرز اینڈ مائی ڈیئر مدرس، اگلی 11 باتیں جاننے کے لیے ویڈیو کا اگلا پارٹ ضرور دیکھیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری باتیں پسند آتی ہیں تو جناب سبسکرائب کر دیجیے گا۔ مائی ڈیئر یوٹیوب فیملی، ہم یہاں کریں گے دل کی، اندر کی، باہر کی، دکھ کی، سکھ کی، بچپن کی، جوانی کی، بڑھاپے کی، خوشی کی اور غمی کی باتیں۔ کچھ شیئر کریں گے اپنی خوبصورت سی اور کچھ شیئر کریں گے اپنی تلخ یادیں۔ میری پیاری بہنیں مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتی ہیں، اپنی سٹوری شیئر کر سکتی ہیں اور اس طرح کے دکھ سکھ سانجھے کر سکتی ہیں۔ مجھے جس کا کمنٹ پسند آئے گا میں اس کا ویڈیو میں نام لے کر مینشن بھی کر دوں گی۔ آپ سب میری بہت پیاری فرینڈز ہیں اور میری فیملی کا حصہ ہیں، اور ہم سب کے دکھ بہت سانجے ہیں۔ دیجیے اجازت، ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔